खुश आमदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड आ चुकी है। पिछली एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे रईसा का सीक्रेट पार्टनर हमीन सिकंदर अपने बाप से उसके बारे में बात कर रहा था और सालार सिकंदर जानता था कि वो दोनों बाहमी मुशावरत से ये मैसेजेस कर रहे थे और उसके बाद वो भूतों की तरह गायब भी हो गए थे। सीन वहां पे खत्म हुआ था। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि ये हमीन नहीं है, उसका एक और नाम बताया जा रहा है, उसके बोलने का तरीका मुख्तलिफ है। तो मैं आपको बताती चलूं कि नॉवेल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, कोई क्लियरली जेर ज़बर पेश के साथ नाम नहीं लिखे गए हैं। तो जैसे जो मैंने कॉमनली नाम सुने हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने इनका नाम बोला है, हमीन। और हमीन नाम का अगर मतलब देखा जाए तो उसके नाम का मतलब भी है दलेर, नडर, बोल्ड, जो कि हमीन खुद भी है, बोल्ड है। तो उसी मुशाबहत से मैंने इसका नाम हमीन ही रखा है, जबकि नॉवेल में क्लियरली कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि कौन से कैरेक्टर का किस तरह से नाम बोला जाना चाहिए या उसके ऊपर कुछ भी जेर ज़बर पेश लगी हुई हो जिससे क्लियर हो सके। तो कोई मसला नहीं है, हमीन भी बहुत खूबसूरत नाम है। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, मैं मानती हूँ बहुत से अच्छे फीडबैक भी आते हैं, बहुत पसंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ 2-4 लोग ऐसे भी हैं बीच में जिन्होंने लिखा कि पीरे कामिल जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने पढ़ा है वो कमाल था। और मैं वाकई इस बात को मानती हूँ, बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ा है। और उसी चीज़ से न सिर्फ पीरे कामिल बल्कि अलिफ भी मैंने सुना है और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी ये कोशिश शुरू की थी। और देखिए, हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ होता है पढ़ने का, और आप किसी को कॉपी करने के लिए तो हो नहीं, यहाँ आपका अपना एक अंदाज होता है जिसमें आप पढ़ते हो। तो अगर आपको कहीं पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है या आप जब फीडबैक देते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। तो जब भी आप फीडबैक दें तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया करें कि कहाँ मसला है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी जहाँ भी जो भी मसले होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का अंदाज हर किसी को पसंद आए, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जो लोग पसंद कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पसंद कर रहे तो प्लीज़ बताएं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। रईसा सालार की जिंदगी पर अगर कोई किताब लिखने बैठता तो ये लिखे बगैर नहीं रह सकता था कि वो खुशकिस्मत थी। जिसकी भी जिंदगी में आती थी उसकी जिंदगी बदलना शुरू कर देती थी। वो जैसे पारस पत्थर थी जो उसे छू जाता सोना बनने लगता था। सालार सिकंदर के खानदान का हिस्सा बनने के बाद वो उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी तब्दीलियां ले आई थी, और अब हशाम से मुंसलिक होने के बाद उसकी जिंदगी के उस खुशकिस्मती के दायरे ने हशाम को भी अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया था। बहरीन में होने वाले इस तैयारी के हादसे में अमीर समेत शाही खानदान के जो अफराद हलाक हुए थे वो दरअसल बहरीन की बादशाहत के हकदारों की हलाकत थी, और पीछे रह जाने वाला वली अहद नौजवान ना तजुर्बाकार और अवाम से बहुत दूर था और इस हलके में बेहद नापसंदीदा था जो अमीर का हलका था। हशाम के बाप सबाह बिन जराह के वहम गुमान में भी ये नहीं था कि वो अमीर और शाही खानदान के अफराद की तदफीन की तकरीबात में शिरकत के लिए जब बहरीन पहुंचेगा तो बादशाहत उसके सर पर आन बैठेगी। बहरीन के कौंसिल के एक हंगामी इजलास में वली अहद को बरतरफ करते हुए बादशाहत के हकदारों की फहरिस्त में बहुत नीचे के नंबर पर बराजमान सबाह को अक्सरियती तायद से बहरीन का नया अमीर नामजद कर दिया गया था। उस ओहदे पर उसे वक्ती तौर पर फाइज किया गया था, मगर अगले चंद हफ्तों में कौंसिल ने उस हवाले से हतमी फैसला भी कर दिया था। वली अहद की नामजदगी कौंसिल के अगले इजलास तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। यही वो खबर थी जो रईसा को हमीन ने सुनाई थी। खबर इतनी गैर मुतवक्के और नाकाबिले यकीन थी कि रईसा को भी यकीन नहीं आया था, लेकिन जब उसे यकीन आया तो वो पुरजोश हो गई। और फिर उसने हमीन से पूछा, अब बुरी खबर क्या है वो भी सुना दो। हशाम और तुम्हारी शादी में अब बहुत सारी रुकावटें आएंगी, सिर्फ उसके खानदान की तरफ से नहीं, पूरे शाही खानदान की तरफ से। हमीन ने बिना किसी तमहीद के कहा और वो फिक्रमंद होने के बावजूद खामोश हो गई। हशाम से उसकी मुलाकात अमेरिका वापसी के दूसरे ही दिन हो गई थी और वो वैसा ही था,
بے فکر، لاپرواہ، اپنے باپ کے بدلے جانے والے سٹیٹس کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہ دکھاتا ہوا۔ اس کا خیال تھا اس کے باپ کو ملنے والا وہ عہدہ وقتی تھا۔ چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افراد میں سے کسی کو اس عہدے پر فائز کر دے گی جو جانشینی کی دوڑ میں ہے اور اس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر ہے۔ اس نے آتے ہی رئیسہ سے وہی سوال کیا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔ تم نے اپنی فیملی سے بات کی رئیسہ؟ حمین سے بات ہوئی ہے میری، اور حمین نے پاپا سے بھی بات کیا، لیکن پاپا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا شاید۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے، لیکن حمین تم سے ملنا چاہتا ہے ابھی۔ رئیسہ نے اسے بتایا، اور حمین حشام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمین نے خاص طور پر اس سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ مل لیتا ہوں، میں تو اتنا مصروف نہیں رہتا، وہی رہتا ہے، تم اس سے پوچھ لو کہ کب ملنا چاہے گا وہ۔ حشام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا، تمہاری فیملی کو میری اڈاپشن کے بارے میں پتہ ہے؟ اس پر رئیسہ نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ نہیں، میری کبھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حشام اس کی بات پر چونکا تھا۔ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا نا کہ میں اڈاپٹڈ ہوں؟ کیوں اعتراض ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اتنے تنگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے، حشام نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ حمین سے اس کی ملاقات 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی حشام کو ایک بار پھر ایمرجنسی میں بحرین بلا لیا گیا تھا، اور اس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی، اور حشام بن صباح کو بحرین کا نیا ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی تیاری کے ذریعے حشام کو بحرین بلایا گیا تھا، اور وہاں پہنچنے پر یہ خبر ملنے پر اس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کو یہ اطلاع دی تھی، اور وہ بے حد خوش تھا۔ رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہ ہو سکی، کیونکہ وہ اب ایک عام آدمی سے یکدم ایک خاص آدمی ہو گیا تھا، اور حمین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ لیکن حشام بہت جلدی میں تھا، ان دونوں کے درمیان صرف 1 منٹ کی ہی گفتگو ہو سکی تھی، اور فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لیے سوچ کے بہت سارے دروازے کھل گئے تھے۔ وہ پریوں کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی۔ وہاں اتفاقات اور انقلابات نہیں تھے، کریئر، زندگیاں، نام سب محنت سے بنائی جا رہی تھی، اور رئیسہ سالار کو اپنے سامنے نظر آنے والی وہ پریوں کی کہانی بھی اب ایک سراب ہی لگ رہی تھی۔ وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی، ایک عرب بادشاہ سے نہیں۔ اسے آسائشات کی ہوس نہیں تھی، اور اس کی زندگی کے مقاصد اور تھے، اور چند دن پہلے تک اس کے اور حشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔ لیکن اب وہ لمحے ہی بھر میں ریل کی پٹڑی کے 2 ٹریک نہیں رہے تھے، مخالف سمت میں جانے والا ایک دوسرا ٹریک ہو گئے تھے۔ وہ بہت غیر جذباتی ہو کر اب حمین کی اس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اس نے حشام کے حوالے سے کی تھی، اور وہ تب کی تھی جب وہ ولی عہد نہیں بنا تھا۔ اسے اب جاننا تھا کہ حمین حشام کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ حشام کے حوالے سے یہ خبر بھی حمین نے ہی اسے اسی رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، اور وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے مونٹریال میں تھا۔ اس نے جواباً حمین کو ٹیکسٹ کیا، میں جانتی ہوں۔ تو مجھے تمہیں مبارکباد دینی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ جواباً ٹیکسٹ آیا تھا حمین کی طرف سے، اور وہ اس کے مزاج سے واقف تھی، اور وہ مسکرا دی۔ پھر اس نے جواباً حمین سے پوچھا، تمہاری رائے کیا ہے؟ افسوسناک خبر ہے، حمین نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، اس نے حمین کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا، اور جواباً اس کی کال آنے لگی تھی۔ اتنا بھی اپسیٹ ہونے والی بات نہیں، حمین نے ہیلو سنتے بڑے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا، اور وہ اس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔ نہیں، اپسیٹ تو نہیں ہوں، بس یہ سب غیر متوقع ہے، اس لیے۔ رئیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے لیے تو غیر متوقع نہیں ہے یہ، مجھے اندازہ تھا اس کا، اس نے جواباً کہا۔ تو پھر اب؟ رئیسہ نے ایک بار پھر ادھورے جملے میں اس سے مسئلے کا حل پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم اس پروپوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو نا؟
حمید نے اطمینان سے لمحے بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو اسے دکھایا، یعنی حشام کو بھول جانے کا مشورہ۔ تم واقعی ایسا سوچ رہے ہو؟ رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میری اور اس کی شادی اب نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ حمید کا اشارہ اس طرف تھا کہ عرب بادشاہ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور وہ اسے جتا رہا تھا اور اسے بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا۔ تصویر کا ایک اور رخ اسے دکھایا گیا جو اس نے ابھی دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ رئیسہ کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اگلے جملے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حشام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کبھی نہیں کی۔ وہ امریکہ میں سفیر رہے ہیں، بادشاہ کبھی نہیں رہے، حمید نے لفظ بہ لفظ کہا، اور دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا۔ So it's all over؟ سب ختم؟ اس نے بالآخر حمید سے پوچھا، اور حمید کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھا، اور اب رئیسہ کو اس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اسے دلی تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ تمہارا دل تو نہیں ٹوٹے گا نا؟ وہ بے حد فکر مند انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، اور رئیسہ کا دل بھر آیا۔ ٹوٹے گا، لیکن میں برداشت کر لوں گی، رئیسہ نے بھررائی آواز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی پونچھتے ہوئے کہا، اور حمید کا اور دل پگھلا۔ ساری دنیا میں تمہیں یہی ملا تھا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا۔ مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ، مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔ حمید نے ایک بار پھر اس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ خاموش ہو گئی اور کال ختم ہو گئی تھی، مگر حشام نہ رئیسہ کے ذہن سے نکلا اور نہ ہی حمید کے۔ اگلے ہی دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کی تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ ان خبروں میں ایک خبر نئے ولی عہد حشام بن صباح کی منگنی کی بھی تھی، جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پا رہی تھی۔ اور وہ خبر حمید اور رئیسہ دونوں نے ہی پڑھی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی، اور یہیں پہ ہوا سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے عائشہ عابدین سے۔ عائشہ عابدین لاک اپ میں تھی، پولیس کی حراست میں تھی، جہاں پر ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اگلی صبح تھی اور ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جب آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہا کہ کاش وہاں کوئی سوراخ ہوتا تو وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی۔ پتہ نہیں اس شخص کے سامنے اسے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا۔ دنیا سے غائب ہو جانے کی خواہش اس نے زندگی میں کئی بار کی تھی، لیکن شرم کے مارے اس نے پہلی بار کی تھی۔ وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی، اور جہاں وہ ایک اٹرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی رہائی کے لیے کاغذات لیے جس پر اب صرف اس کے دستخط ہونے تھے۔ جبریل اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر ہوا۔ پھر اس اٹرنی سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی، کاغذات، دستخط، اور پھر اسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بے حد خوشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی پھوار میں پولیس اسٹیشن سے باہر پارکنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔ تبھی عائشہ عابدین اس سے کہنے لگی، میں بہت معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نساء کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھے عائشہ نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائستگی سے جبریل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا تھا، اور جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تو وہ نساء کی اس بات پر کبھی یقین نہیں کرتا کہ وہ ذہنی دباؤ میں تھی۔ وہ اپنے خلاف پیرنٹل نیگلیجنس، والدین کی عدم توجہ کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو معمولی بات کہہ رہی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟
جبریل نے جواب میں بڑی نرمی سے اس سے پوچھا اور عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اس سے بتانے لگی کہ وہ کسی قریبی بس سٹاپ یا ٹرین سٹیشن پر اسے ڈراپ کر دے تو وہ خود گھر پہنچ سکتی ہے، اور جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایات سنی اور ٹھیک ہے کہہ دیا، مگر وہاں رکا نہیں تھا جہاں وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا تھا، اس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا، اور عائشہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتا چلا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اترنے لگی تو جبریل نے کہا، کافی کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ وہ ٹھٹکی اور اس نے پہلی بار جبریل کا چہرہ دیکھا۔ گھر پر تو کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی نا، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں چائے بھی پی لیتا ہوں، جبریل نے اسے پھر روکا۔ میں تو چائے نہیں پیتی اس لیے لائی بھی کبھی نہیں۔ عائشہ نے اس پر اسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا پانی تو ہوگا نا آپ کے گھر میں؟ جبریل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اس نے گاڑی کی چھت کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس پر عائشہ اسے صرف دیکھتی ہی رہی۔ اس کا اپارٹمنٹ اس قدر صاف ستھرا اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ جن حالات کا وہ شکار تھی وہ وہاں کسی اور طرح کے منظر دیکھنے کی توقع ہی کر رہا تھا، اور وہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ کا ذوق تو بہت اچھا ہے، اور عائشہ نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنا لانگ کوٹ اتارتے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لاؤنج میں سیدھا کچن ایریا کی طرف گئی۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکالا اور پھر گرم پانی کرنے لگی۔ جبریل لاؤنج میں کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں آنے والا کوئی شخص بھی یہ جان جاتا کہ اس گھر میں ایک بچہ تھا جو اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی کا محور تھا۔ لاؤنج میں بنے پلے ایریا میں اسفند کے کھلونے پڑے ہوئے تھے، دیواروں پر جگہ جگہ عائشہ اور اس کی تصویریں تھیں۔ جبریل نے نظریں چرا لی وہاں سے۔ پتہ نہیں اس گلٹ کو وہ کیا کہتا اور اس کا کیا کرتا جو بار بار عائشہ عابدین کے بچے کے حوالے سے اسے ہوتا تھا، اور پھر اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ وہ بے حد مکان کی انداز میں اس کے لیے کافی کا ایک کپ تیار کر رہی تھی، یوں جیسے کوئی ویٹریس تھی۔ وہ پورے انعماق سے ایک ایک چیز کو ٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باقی ہر چیز سے بے خبر، اس بات سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا۔ وہ اب کافی کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے ایک کپ کی ٹرے رکھتے ہوئے کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، شوگر؟ مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبریل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کریم؟ ملک؟ عائشہ نے شوگر پاٹ چھوڑ کر باقی دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جو ٹرے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں، مجھے کچھ دیر میں ہسپتال کے لیے نکلنا ہے۔ جبریل نے مزید کچھ کہے بغیر وہ کپ اٹھا لیا جو عائشہ نے میز پر اس کی طرف بڑھایا تھا، اور اس نے بڑی خاموشی سے کافی پی۔ کپ دوبارہ میز پر رکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، اسے آپ میرے جانے کے بعد کھولیں، پھر اگر کوئی سوال ہوا تو میرا نمبر یہ ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر اسی لفافے کے پاس رکھ دیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کرتی، مجھے فون بھی نہیں کریں گی، اس کے باوجود مجھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کی کسی سوال کا انتظار رہے گا۔ عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اس لفافے اور کارڈ کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر کھڑے جبریل کو۔ دنیا میں ایسی تمیز اور تہذیب والے مرد کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور اگر پائے بھی جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی اس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا؟ وہ بس یہی سوچتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ جبریل کو اپارٹمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے جھانک کر پارکنگ کو دیکھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر میں نمودار ہوتا، اور پھر وہ نمودار ہوا بھی تھا، اور وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ پھر وہ میز پر پڑے اس لفافے کی طرف آئی۔ اس سفید لفافے کو اس نے اٹھا کر دیکھا جس پر اس کا نام جبریل کی خوبصورت طرز تحریر میں لکھا ہوا تھا، مس عائشہ عابدین۔ اور پھر اس نے لفافے کو کھول لیا۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ بھی ایک سسپینس ہے، کیونکہ سین یہاں پہ ہو چکا ہے ختم۔
اگلے سین میں جبریل نے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو بغور دیکھا. وہ اس سے چند سال بڑا لگتا تھا. ایک بے حد مناسب شکل و صورت کا بے حد سنجیدہ نظر آنے والا مرد جو کلین شیو تھا. حالانکہ جبریل کے ذہن میں اس کا جو خاکہ تھا وہ ایک داڑھی والا مرد تھا. ویٹر ان کے سامنے کافی رکھ کر چلا گیا تو احسن سعد نے گفتگو کا آغاز کیا اور وہ آغاز کچھ یہ تھا. میرے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ سن چکے ہوں گے میری سابقہ بیوی سے. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تحقیر اور یقین تھا اور ساتھ ہونٹوں پر ابھر آنے والی ایک طنزیہ مسکراہٹ بھی. جبریل نے کچھ ایسا ہی جملہ اس میسج میں پڑھا تھا جو احسن سعد نے فون کالز پر اس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اس کے لیے چھوڑا تھا. مجھے اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے. 6 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذ پر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبریل کا دماغ پل بھر کے لیے گھوم کر رہ گیا تھا. جس ریسپشنسٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کا وہ پیغام جبریل سکندر کے لیے نوٹ کیا تھا اس نے وہ چٹ جبریل کو دیتے ہوئے بے حد عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا اور وہ ایک بے حد اہانت آمیز فکرہ تھا اور اسے پڑھتے اور سنتے دیکھ کر کوئی بھی جبریل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا. اس کے باوجود کہ اس ہسپتال میں جبریل بے حد صاف ستھرا ریکارڈ رکھنے والے چند نوجوان ڈاکٹرز میں سے ایک تھا. Are you sure this is for me? جبریل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے بعد اس پیغام کو پڑھ کر اس ریسپشنسٹ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا اور نہ ہی تو وہ احسن سعد کو جانتا تھا اور نہ ہی کسی سابقہ بیوی کو اور یہ شخص اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتا تھا. اسے لگا کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. Oh yeah, I am pretty sure اس ریسپشنسٹ نے جواباً کہا. جبریل الجھے ذہن کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گیا تھا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے احسن سعد کے اس نمبر پر کال کی جو اس چٹ پر لکھا ہوا تھا اور پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی یوں جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا. اور جبریل کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے جبریل کا نام لیا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد جبریل نے یس کہا. مجھے آپ سے فوری طور پر ملنا ہے. میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں اور پھر چلا جاؤں گا. احسن سعد نے جلدی سے کہا. مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا. چٹ کے اس پیغام کے باوجود جبریل پوچھے بغیر نہیں رہ سکا. میں عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. احسن سعد کے جملے پر جبریل کا ذہن پھک سے اڑ گیا. اس کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کا شوہر اس سے رابطہ کرے گا. اس نے احسن سعد کا نام نہ نساء سے سنا تھا نہ عائشہ سے اور نہ ہی اسفند کی تدفین کے موقع پر کسی سے جہاں وہ 10-15 منٹ کے لیے رک کر نساء اور ڈاکٹر نورین سے ہی تعزیت کر کے آیا تھا. اگر احسن سعد وہاں تھا بھی تو ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے وہ نہ صرف اس کو کال کر رہا تھا بلکہ کال کر کے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرنا چاہتا تھا. لیکن کیا بات؟ عائشہ عابدین؟ جبریل نے بڑے محتاط لہجے میں اس سے پوچھا اور اس پر یہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین کا ہی شوہر ہو سکتا تھا اس کو فوری طور پر کوئی اور عائشہ یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا اور رابطہ کرنے کی ضرورت تو یقیناً اسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی. ہاں، ڈاکٹر عائشہ عابدین. دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چپتے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں. جبریل کہے بغیر نہیں رہ سکا. میں تو آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہوں نا. جی، آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے اسے وکیل فراہم کر رہے ہیں نا، اس کی ضمانت کروا رہے ہیں. اور جبریل خاموش رہا. احسن سعد کے طنز میں صرف تحقیر نہیں تھی، باخبری بھی تھی. وہ مکمل معلومات رکھنے کے بعد ہی اس سے رابطہ کر رہا تھا. میں آپ کے اسپتال سے زیادہ دور نہیں ہوں اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت تو میرے پاس بھی نہیں ہے. لیکن آپ سے ملنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی ہے.
احسن سعد بہت لمبی بات کرتا تھا. اس کی بات سنتے ہوئے جبریل نے سوچا مگر وہ اس کے سننے سے بھی پہلے اس سے ملنے کا فیصلہ تو کر چکا تھا اور وہ احسن سعد سے مل کر اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اس نے فائل کیا تھا. اس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اسے یقین تھا کہ وہ اس شخص کو سمجھا لے گا. اس کے باوجود کہ اس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی مگر کہیں نہ کہیں جبریل سکندر اسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہ بے جوڑ شادی ہی سمجھ رہا تھا جس میں ہونے والی غلطیاں ایک طرفہ نہیں ہو سکتی تھیں. کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پر اس کا یہ خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی نہیں ہو سکتی, کچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی. کہیں نہ کہیں جبریل سکندر یہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی فیملی بے حد مذہبی تھی ان کا طرفدار تھا. اس کا خیال نہیں, اسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنا اس نے ان کے بارے میں سنا تھا. کہیں نہ کہیں وہ طرفداری اس حافظ قرآن کے لیے بھی رکھتا تھا جو اس کی طرح قرآن جیسی متبرک شے کو اپنے سینے اور ذہن میں رکھتا تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنا ان کے بارے میں اس نے سنا تھا. وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ جس دل میں قرآن محفوظ کیا گیا ہو وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتا ہے. اسے یقین تھا کہ جو کچھ بھی تھا اس میں غلط فہمیوں کا زیادہ قصور ہوگا, بری نیت اور اعمال کی نسبت, اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا. اس یقین کے ساتھ کہ اسے سمجھا لے گا اور اس جھگڑے کو ختم کروا دے گا, اور احسن سعد سے مصافحہ کرنے, کافی پینے کے لیے اس میز پر بیٹھنے تک اس کا یہ یقین قائم رہا تھا جو احسن سعد کی گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا ہونا شروع ہو گیا تھا. اور گفتگو میں اب جبریل بات کر رہا تھا. عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں کی. جبریل نے اس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہا اور احسن سعد کہا مار کر ہنسا. جبریل اپنی بات مکمل نہیں کر سکا. اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی گفتگو میں ہنسنے والی بات کیا تھی. میں نہ تو بے وقوف ہوں اور نہ ہی بچہ, اس نے اپنے کہے کے اختتام پر جبریل سے کہا, لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بے وقوف نہیں ہو اور نہ ہی بچے اور نہ ہی میں ایسا سمجھتا ہوں. جبریل نے جواباً بڑے محتاط انداز میں کہا, تو پھر ایسا کرو مجھ سے بچوں جیسا برتاؤ بھی نہ کرو. احسن سعد نے ایک بار پھر اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے فوراً کہا. اس کی آواز اب بلند تھی اور ماتھے پر بل اور ہونٹ بھینچے ہوئے. اس نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ سے دور دھکیل دیا تھا جسے کچھ دیر پہلے اس نے گھونٹ لیا تھا, اور کافی چھلک کر میز پر گری تھی. اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل میں بھینچے ہوئے میز پر تھے اور لمحوں میں احسن سعد نے کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا. وہ اب شدید غصے میں نظر آ رہا تھا اور جبریل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان چند جملوں میں جن کا تبادلہ ان کے درمیان ہوا تھا ایسا کیا تھا جس نے اسے ایسا غضبناک کر دیا تھا. تم اس عورت کے ضامن بنے ہوئے ہو اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے تم سے میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا. اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی. آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگوں نے گردنیں موڑ کر ان کو دیکھا اور جبریل نے ایک نظر اطراف میں مڑتی گردنوں کو دیکھا اور پھر بے حد سرد مہری سے اس سے کہا, اگر تم اس آواز اور انداز میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو یہاں میں 1 منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا والیٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضا میں ذرا سا بلند کر کے ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بل لانے کا اشارہ کیا. اور احسن سعد کو ایک دم ہی احساس ہوا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اپنے بیٹے کی قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں کہ آئی ایم سوری. وہ اگلے لمحے گرگٹ کی طرح ایک بار پھر رنگ بدل گیا تھا اور اب اس کی آواز ہلکی تھی. پھچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا اور کنپٹیاں رگڑ رہا تھا. جبریل نے اس تبدیلی کو بھی اتنی باریکی سے دیکھا تھا جتنی باریکی سے اس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی, اور اس نے احسن سعد کی معذرت کو قبول بھی کیا. اور پھر احسن سعد کہنے لگا, تم میرے مسلمان بھائی اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دھوکے سے بچا لوں جو میں نے کھایا. اس کا اگلا جملہ جبریل کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا اور احسن سعد اب بے حد نرم اور دھیمے انداز میں بات کر رہا تھا, بے حد شائستگی کے ساتھ. جبریل نے ٹوکے بغیر اس کی بات اسے کرنے ہی دی. میری بیوی ایک بد کردار عورت ہے. جس طرح اس نے تمہیں الو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعمال کر کے, اسی طرح تم سے پہلے درجنوں کو بنا چکی ہے. وہ کسی بھی مرد کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نچا سکتی ہے.
اس کے لہجے میں عائشہ کے لیے اتنا زہر موجود تھا کہ جبریل دم بخود رہ گیا. وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہاں طلاق بھی ہوتی تھی, بریک اپ بھی, مگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا جس طرح کی گفتگو احسن کر رہا تھا. میرا عائشہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہاری باتوں کو الزامات سمجھو یا غلط فہمی. جبریل مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا. یہ حقائق ہیں, احسن نے جواباً کہا. جو بھی ہیں مجھے ان میں دلچسپی نہیں ہے, لیکن عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے صرف اس لیے اس کی مدد کی کیونکہ اس کی بہن میری کلاس فیلو تھی. احسن نے اس کی بات کاٹی. تم اس کی بہن کو جانتے ہوگے لیکن اس عورت کو نہیں, اس فاحشہ اور حرافہ کو نہیں. زبان کو لگام دو. جبریل کا چہرہ اور کانوں کی لوئیں بیک وقت سرخ تھیں اور وہ احسن سے اس طرح کے الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا اور اس نے اسے روکنے کی کوشش کی. تم اگر اس عورت کو جانتے ہوتے تو تمہیں ان الفاظ پر کبھی اعتراض نہ ہوتا. وہ اس سے زیادہ گندے الفاظ کی مستحق ہے. احسن کی زبان ویسی ہی چلتی جا رہی تھی. دیکھو, وہ اگر تمہاری بیوی رہ چکی ہے, تمہارے ایک بچے کی ماں ہے, وہ کم از کم تم سے یہ الفاظ ڈیزرو نہیں کرتی. بیوی بری ہو سکتی ہے, ماں بھی, مگر عورت کی عزت ہوتی ہے نا. اتنی عزت تو دکھاؤ اس کے لیے تم. جبریل بے حد ٹھنڈے مزاج کا تھا, لیکن جو گفتگو وہ سن رہا تھا وہ اس جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص کو کھلانے کے لیے بھی کافی تھی. جو عورت بیوی رہ چکی ہو اس کی کیا عزت. احسن نے جواب نہیں دیا تھا بلکہ اپنی ذہنیت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. مجھے تم پر ترس آ رہا ہے اور اس عورت پر بھی کہ وہ تمہاری بیوی رہی ہے. جبریل نے بے حد سرد لہجے میں اسے کہا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا. اب تو اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نا, تو پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ احسن صاد نے جواباً اس سے ایک جھلسانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. تم اسے جانتے ہی کتنا ہو کہ ایک شوہر کی رائے کو رد کر رہے ہو. صحیح کہا. میں اسے 16 سال کی عمر سے جانتا ہوں, اسے بھی, اس کی فیملی کو بھی, اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہے. اور یہ بات سننے کے بعد احسن صاد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا. So I was right. It was an old affair. ہاں, احسن صاد نے آخرکار وہ بات بولی دی جو اس کے ذہن میں تھی, اور اس کی یہ بات سننے کے بعد جبریل کو شدید غصہ آیا اور وہ کہنے لگا, Shut up. You are sick. جبریل کو اب اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا. اسے لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر میں احسن صاد کے ساتھ اس کی طرح گالم گلوچ پر اتر آئے گا. وہ شخص کسی کو بھی مشتعل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے کس لیے ملنے آئے ہو؟ جبریل نے اس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بیزاری سے کہا جو ویٹر بہت پہلے رکھ کر گیا تھا. یہ جیسے احسن صاد کے لیے اشارہ تھا کہ وہاں سے وہ جانا چاہتا ہے. اور وہ کہنے لگا, میں تمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ, اور جبریل نے بے حد درشتی سے اس کی بات کاٹی, اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں سننے میں اس کے یا اس کے کردار کے بارے میں کچھ بھی سننے میں. بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں, کیونکہ وہ کیا ہے, کیسی ہے, یہ میرا مسئلہ ہے ہی نہیں. تو پھر تم اس عورت کو سپورٹ کرنا بند کرو نا, احسن صاد نے جواباً اس سے کہا. میں اسے سپورٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی. اگر وہ لاپرواہی تھی تب بھی اس لاپرواہی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس اولاد کو مارنا چاہتی تھی اور اس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے. جبریل اب بے حد درشت ہو رہا تھا اور یہ شاید احسن کا رویہ تھا جس نے اس کا سارا لحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا. تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں, اس کے عورت ہونے کی وجہ سے یا اپنے بیٹے کو مارنے کی شبے کی وجہ سے. تم بیٹھ کر پہلے طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ ہے کیا. جبریل اس سے کہتا گیا تھا اور وہ کہنے لگا, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے جبریل. احسن صاد نے درشتی سے کہا, میں تم سے سائیکالوجی پڑھنے نہیں آیا. اور جبریل نے سر ہلا دیا. ایگزیکٹلی,
میں بھی تم سے اخلاقیات پڑھنے نہیں آیا. تم مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس میں کم از کم یہ ذمہ داری شامل نہیں ہے کہ تم مرد کے سامنے بیٹھ کر اس پر کیچڑ اچھالو. اور احسن سعد کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا، کہنے لگا تم مجھے میرا دین سکھانے کی کوشش مت کرو. احسن سعد نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہا تھا، میں حافظ قرآن ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں، درجنوں غیر مسلموں کو مسلم کر چکا ہوں. تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا دین مجھ پر عورتوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور کیا نہیں. تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیدے پڑھوں. وہ بات نہیں کر رہا تھا، زہر اگل رہا تھا، اور وہ جبریل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبریل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی. تمہاری تصویریں تو میں نے شادی کے بعد بھی اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھی، اور تب اس نے کہا تھا کہ تم اس کی بہن کے دوست ہو، تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں غلط نہیں تھا، میرا شک ٹھیک تھا. کوئی بھی لڑکی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اپنے لیپ ٹاپ میں جمع کر کے نہیں رکھتی. احسن سعد کہہ رہا تھا اور جبریل دم بخود تھا. اور آج تم نے بتا دیا کہ یہ افیئر کتنا پرانا تھا، اسی لیے تو اس عورت نے جان چھڑائی ہے میرے بیٹے کو مار کر. اس کی ذہنی حالت اس وقت جبریل کو قابل رحم لگی تھی، اتنی قابل رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا، احسن اس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا، وہ سرجری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا ہے. اس کی زبان سے وہ نکلا تھا جو شاید اس کے لاشعور میں تھا اور جس سے وہ خود نظریں چراتا پھر رہا تھا. احسن کو اس کا جملہ سن کر کرنٹ لگا تھا اور جبریل پچھتایا تھا. وہ ایک برا دن تھا اور اس برے دن کا وہ ایک بدترین وقت تھا. تم کیسے جانتے ہو یہ؟ احسن نے سرسراتی ہوئی آواز میں سے کہا. کیونکہ میں اس آپریشن ٹیم کا حصہ تھا. اس پر جبریل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا، بدترین انکشاف وہ تھا جو ہو چکا تھا، اب اس کے بعد کوئی تفصیلات کا پتہ چلنا یا نہ چلنا بے معنی تھا. اور احسن دم سادے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ساکت پلکیں جھپکائے بغیر. اس کے چہرے کا رنگ تو سانولا تھا، سرخ تھا یا زرد، چند لمحوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا. وہ سرجری میں نے نہیں کی تھی احسن، اسسٹ کر رہا تھا ڈاکٹر وزل کو، اور مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ سرجری میں واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی یا وہ میرا وہم تھا. جبریل نے اس کے سامنے جیسے وضاحت کرنے کی کوشش کی، اور احسن سعد اسے عائشہ عابدین سے بدگمان کرنے آیا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے جواباً جبریل سے کیا پتہ چلنے والا تھا. وہ ایک دم سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، اور جبریل سکندر وہیں بیٹھا رہ گیا اور سین ساتھ ہی ہوا ختم. اگلا سین شروع ہوتا ہے رئیسہ اور حشام سے. رئیسہ کے فون پر ایک میسج آتا ہے، ہیلو آئی ایم بیک ان یو ایس اے. صبح سویرے اپنے فون کی اسکرین پر ابھرنے والی اس تحریر اور بھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لیے تو ساکت ہی کیا تھا. اس کے باوجود کہ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اس سے رابطہ ضرور کرے گا. حالات جو بھی تھے ان دونوں کے درمیان بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھپنا پڑتا. اور اس نے میسج کیا، ویلکم بیک. ویلکم بیک کا ٹیکسٹ اسے بھیجتے ہوئے رئیسہ نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا کہ زندگی میں ہونے والے اس پہلے بریک اپ کو اس نے دل پر نہیں لینا تھا، اور بار بار خود کو کرائی جانے والی یاد دہانی ضروری بھی تھی. درد تو ختم نہیں ہو رہا تھا لیکن کم ضرور ہوتا تھا، کچھ دیر کے لیے تھمتا بھی ضرور تھا. یونیورسٹی جا رہی ہو؟ وہ نہا کر نکلی تو اس نے فون پر حشام کا اگلا ٹیکسٹ دیکھا، اور اس نے ہاں کا جوابی ٹیکسٹ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی. ملے؟ اگلا ٹیکسٹ فوراً آیا تھا. وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر چمکتے اس سوال کو دیکھ رہی تھی اور کہنا چاہتی تھی اب کیسے، مگر لکھا تھا نہیں میں مصروف ہوں. کارن فلیکس حلق میں اٹکنے لگا تھا. وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. دل سنبھالنے کی ساری کوششوں کے باوجود اس کا سامنا مشکل تھا. وہ روایتی لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی گلے شکوے کرنا چاہتی تھی، نہ طنز اور نہ ہی جھگڑا، نہ ہی اس کے سامنے رونا چاہتی تھی.
वो बहरीन बहरहाल इसलिए तो नहीं गया था कि बिछड़ जाता। फोन की स्क्रीन पर जवाबन एक मुंह चढ़ाती तस्वीर आई थी, यूं जैसे उसके बहाने का मजाक उड़ा रही हो, और रईसा ने उसे इग्नोर किया और उसे जवाबन कुछ भी नहीं कहा। 15 मिनट के बाद उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने पर गाड़ी समेत उसे वहां पाया था, और वो शायद वहीं बैठे हुए उसे टेक्स्ट भी भेज रहा था, वरना इतनी जल्दी तो वो वहां नहीं पहुंच सकता था। उसे सरप्राइज देना अच्छा लगता था और रईसा को यह सरप्राइज लेना, मगर ये कुछ दिन पहले ही की बात थी, अब शायद ऐसा नहीं था। वो उसके बुलाए बगैर उसकी तरफ आई थी और दोनों के चेहरों पर एक दूसरे को देखकर खैर मकदमी मुस्कुराहट उभरी। हाल अहवाल पूछा गया और उसके बाद रईसा ने उससे कहा, मुझे आज यूनिवर्सिटी जरूर जाना है, मुझे कुछ काम है। और हशाम ने जवाबन कहा, हाँ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना, साथ कुछ गपशप भी कर लेंगे, बड़े दिन हो गए हमें मिले हुए और बात किए हुए। रईसा ने उससे नजरें चुरा ली थी और मजीद कुछ भी कहे बगैर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? ड्राइविंग सीट पर बैठे हशाम ने उसकी तरफ मुड़ते हुए बेहद संजीदगी से कहा। क्या? रईसा ने अनजान बनने की तो कोशिश की। ये कहना कि मैं नाखुश हूं, दिल शिकस्ता हूं क्योंकि तुम मुझे उम्मीदें दिलाते डराते किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में ले आए हो, सब कम से कम रईसा की जुबान पर नहीं आ सकता था। तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? वह बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, मूड क्यों ऑफ होगा भला मेरा? रईसा ने जवाबन उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पता नहीं, यही तो जानना चाहता हूं। वो उलझा था। तुम कुछ दिनों से मुकम्मल तौर पर गायब हो मेरी जिंदगी से। बहरीन से राब्ता करने की मैंने कोशिश भी की, लेकिन तुमने कॉल ही रिसीव नहीं की, ना ही तुम मेरे मैसेजेस का जवाब देती हो। हुआ क्या है? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है मेरे इस रवैये की? रईसा ने जवाबन उससे पूछा। मुझे तो नहीं पता, हशाम ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा। मैं अब ये सब खत्म करना चाहती हूँ, रईसा ने उससे कहा, और वो चौंका नहीं था, बस उसे देखता रहा और फिर सर झटक कर बोला। यानी मेरा अंदाजा ठीक है कि तुम्हारा मूड वाकई खराब है। रईसा ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय अपने बैग से अंगूठी की वो डिब्बियां निकाली और गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दी, और हशाम कुछ बोल न सका। गाड़ी में खामोशी रही और फिर हशाम ने कहा, तुमने एंगेजमेंट की खबर पढ़ ली है, इसका मतलब है? हाँ, इससे भी पहले मुझे यही खदशा था, इसलिए उस खबर से मैं हैरान नहीं हुई थी, रईसा ने मध्यम आवाज में उससे कहा और बड़े ठंडे अंदाज में जिससे वो हमेशा पहचानी जाती थी। मैंने तुमसे एक कमिटमेंट की थी रईसा, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। न्यूज़पेपर में आने वाली एक खबर हम दोनों के दरमियान दीवार नहीं बन सकती, इतना कच्चा रिश्ता नहीं है हमारा। हशाम बड़ी संजीदगी से कहता गया था। न्यूज़पेपर की खबर की बात नहीं है हशाम, तुम्हारी फैमिली के फैसले की बात है। तुम अब वली अहद हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुमसे रखी जाने वाली तवक्कुआत और हैं। और उसकी बात पर हंसा। वली अहद? मैं अभी तक न अपने रोल को समझ पाया हूं और न ही अंदाजा लगा पा रहा हूं कि मैं इस मनसब के लिए अहल हूं भी या नहीं। ये पावर पॉलिटिक्स है, आज जिस जगह पर हम हैं कल होंगे भी या नहीं, कोई यकीनी बात नहीं। अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं कभी ये ओहदा ना लेता, मगर ये मेरे बाप की ख्वाहिश है, वो अब संजीदगी से कह रहा था। और रईसा ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ तो गलत ख्वाहिश नहीं है, हर माँ बाप ही चाहते हैं अपनी औलाद के लिए ऐसा मनसब। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा मौका मिला, वो मध्यम आवाज में कहती गई। मैं पहले भी यही समझता था, हशाम ने जवाबन कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, कोई भी चीज लॉटरी में नहीं मिलती। ये जरूरी है वली अहद के लिए कि वो एक शादी शाही खानदान में करे, वो भी पहली। मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी होती तो और बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शाही खानदान में शादी से इनकार करूं। जिन्होंने मेरे बाप की बादशाहत का फैसला किया है उन्होंने ही यह फैसला भी किया है, और मुझसे इस बारे में राय नहीं ली गई, बस मुझे बताया गया था। और वो खामोश हुआ। हाँ, मैं अंदाजा कर सकती हूं और इसीलिए तुमसे कोई शिकायत भी नहीं कर रही।
میرے اور تمہارے درمیان ویسے بھی کون سے عہد و پیمان ہوئے تھے کہ میں تم کو کسی بات کے لیے الزام دوں؟ اسی لیے تو ختم کرنا چاہتی ہوں خود ہی یہ سب کچھ، تاکہ تم اگر کوئی اوبلیگیشن محسوس کر بھی رہے ہو تو نہ کرو، اور میں ہرٹ نہیں ہوں۔ اس نے بات ختم کی، توقف کیا، پھر آخری جملہ بولا، تم ہوئی ہو، میں جانتا ہوں، اور میں نادم بھی ہوں۔ حشام نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، اور میں یہ سب ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں رئیسہ، میں تم سے بھی شادی کروں گا، اور یہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتا دی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امین بالکل ٹھیک کہتا ہے، پتہ نہیں اس کی زبان کالی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، اور حشام پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، کیا کہتا ہے وہ؟ یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو، دوسری شادی۔ اور حشام کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا، عربوں میں ایسا نہیں ہوتا، اگر بادشاہ کی 4 بیویاں بھی ہوں تو بھی۔ رئیسہ نے بڑی نرمی سے اس کی بات کاٹی، مجھے کسی بادشاہ سے شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، میں حشام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، میری مجبوری نہیں ہے۔ میں محبت کرتی ہوں لیکن دل کے ہاتھوں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکوں۔ اس کے لہجے میں وہی حقیقت پسندی تھی جس کے لیے حشام اس کو پسند کرتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ عقل و سمجھ بوجھ اسے بری لگی تھی۔ لیکن اتنا کمزور رشتہ تو نہیں ہے ہمارا رئیسہ، اس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط ہے، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ میری ممی کبھی بھی ایسی شادیوں کے حق میں نہیں تھی اور میں سمجھتی تھی یہ باعث ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ تہذیب کا فرق بہت بڑا ہوتا ہے، رئیسہ کہہ رہی تھی۔ کبھی بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جیسے ابھی ہوا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب پہلے ہو گیا، اگر بعد میں ہوتا تو۔ وہ رکی، حشام نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ رئیسہ میں تمہاری ممی سے متفق نہیں ہوں، محبت کا رشتہ ہر فرق سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے۔ مانتی ہوں، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت میرے بابا جیسی پیور ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے، رئیسہ نے کہا، اور اس نے سالار سکندر کا حوالہ دیا تھا۔ اگر محبت کے بارے میں اسے کوئی ریفرنس یاد تھا تو وہ اپنے ماں باپ کی آپس میں محبت ہی کا تھا، اور وہ حوالہ حشام نے بہت بار سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے حشام کا موازنہ سالار سکندر سے کیا تھا اور علل اعلان کیا تھا۔ میں بھی اپنی محبت میں بہت کھرا ہوں اور تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ اس کا وہ حوالہ اور موازنہ اسے پہلی بار شدید برا لگا تھا، اور وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور یہاں وہ اسے ایک عام آدمی کے سامنے چھوٹا گردان رہی تھی۔ ہاں تم ہو محبت میں کھرے، لیکن تم لڑ نہیں سکتے حشام، نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لیے اور نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے۔ رئیسہ نے اب گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے کے لیے بھیجوں گا، اور یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اسے کہتے سنا، اور اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے حشام کے جملے کو سنتے ہوئے یہی سوچا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی ہوا یہ ایپیسوڈ بھی ختم۔ آگے کیا ہوگا یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔